आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। क्या बात है। 1973 में ये कहा गया था कि 25 साल बाद उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान होगी। ये हमारे आइन का हिस्सा है और ये आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि अगर हम दीगर जबानों की किताबें उर्दू में तर्जमे कर लेते, तर्जमा निगारी के फन को फरोग देते, तो आज मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेस के तमाम सब्जेक्ट्स में हमें या कानून के शोबे में हमें पढ़ाने के लिए उर्दू में किताबें दस्तयाब होती। अपने कदमों पे खुद खड़े हुए और खुद खड़े होकर जो शख्स खड़ा नहीं हो सकता था बगैर सहारे, उन्होंने मुझे गले से लगाया और ये अल्फाज मुझे आज तक उनके याद, उनका नकाश तुम खुद नहीं जानते तुम कितनी बड़ी बात कहते हो। इश्क हुआ आपको, नाकाम हो गए तो वो लड़की के गम में आप जो है ना वो शेर कह रहे हैं, ये कतन ऐसी कोई बात नहीं। ये खुदादाद सलाहियत है जिसका किसी खातून के होने से या इश्क के होने से या नाकामी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तू अगर मेरे रूबरू आए, हर्फ को बोलने की खू आए। क्या बात है। ये शहरी ऐसा शहर है जिसमें फुटपाथ पे बैठा हुआ शख्स भी साहिब इल्म होता है और यकीन कीजिए मुझे खौफ आता है एक रेडी बान से भी बात करते हुए उससे बात करें तो उसके पास ऐसी मालूमात होती हैं कि हमें लगता है कि हम जाहिल लोग हैं। औकात से ज्यादा उठाए हैं हमने दर्द, लेकिन किसी खुशी को ज्यादा नहीं किया। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एक और प्रोग्राम शायरी का लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही नरम और मुनफरिद लबो लहजे के शायर, जिनका कलाम सुनकर हर इंसान झूम उठता है, जिनकी बहुत ही खूबसूरत लाइन आपकी खिदमत में गोश गुजार करती हूँ। आप लिखते हैं, अच्छा अदब हमेशा मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता है। तालीम का बुनियादी मकसद अदब का फरोग है, जिससे नई नस्ल को दूर रखा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन शायर, दानिश्वर, नकाद और कानूनदान जनाब खालिद नकाश साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इज्जत बख्शी। सर आप ये बताएं कि आपकी शायरी बहुत ही खूबसूरत है, हर जगह आपके होने का हमेशा एहसास दिलाती है, कैसा महसूस करते हैं आप? शुक्र है खुदा का कि मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं हक अदा कर रहा हूँ उन लोगों का जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। क्योंकि इब्तदाई तौर पर मुझे जो लोग मिले उनमें मुनीर नियाजी साहब, कतील शफाई साहब, अहमद फराज साहब, जाने लिया, परवीन शाकिर, शहजाद अहमद, खालिद अहमद, इन सब के साथ और इफ्तिखार आरिफ वगैरह, इन सब के साथ पढ़ने का मौका मिला मुझे और उन्होंने बहुत मोहब्बत दी। क्योंकि उस वक्त एक माहौल था अदब का और वो लोग अदब की कदरों से वाकिफ थे। उनको ये भी पता था हमने अपना इल्म आगे कैसे देना और हमको ये भी पता था कि हमने उनकी सोबत में बैठ के हासिल कैसे करना है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमने जो हासिल किया वो मैं इंतहाई खुशी और मुसरत से कोशिश करता हूँ कि आने वाली नस्ल जो है, हाँ बिल्कुल, मैं तो उस हदीस को जानता हूँ जिसमें नबी पाक फरमाते हैं कि जो इल्म को छुपा कर रखता है वो हम में से नहीं है। बेशक। ठीक है, तो जो कुछ मेरे पास है वो जिसको नहीं मालूम वो उसके लिए हाजिर है। बाकी सीखने का अमल जो है ना मुझे आपसे भी होता है, आपकी सारी टीम से भी जो मिलता है, क्योंकि नौजवान नस्ल से आप हमेशा अपना जारी रखते हैं। हम लोग अगर क्या करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और इसी तरह नौजवान नस्ल अगर अपने आप को पिछले दौर के साथ जोड़ के नहीं देखेगी, लाजमी तौर पे वो कट जाएगी। जो बुनियादी इकदार है अदब की या शायरी की या दीगर असनाफ जो भी अदब की हैं, तो उनसे कट जाएगी। लिहाजा मैं तो उसको बहुत बेहतर महसूस करता हूँ कि मैं इन दो नस्लों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ कि जिसमें मेरा रंग क्लासिकल भी होता है और जदीदियत भी उसमें है। अच्छा सर, आपको कब रियलाइज हुआ कि आप अपना शेर जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, एक शेर कह सकते हैं? मुझे रियलाइज तो वैसे बहुत बाद में हुआ, 21वीं सदी की इब्तिदा में। कोई 1990-91 से मैं बाकायदा तौर पर मुशायरे पढ़ रहा था और रोजनामा जंग और दीगर उनके जो प्लेटफॉर्म से मुशायरे होते थे। गालिबन मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि पहला मेरा मुशायरा 1991 में रोजनामा जंग में था और मुनीर नियाज़ी साहब उसकी सदारत कर रहे थे। और इत्तेफाकी बात यह है कि मैं मुनीर नियाज़ी साहब का
وہ اتنا چاہنے والا تھا کہ میں ان سے اپنے ہی مشاعرے میں، جس میں بطور شاعر میں گیا ہوا تھا، ان سے آٹوگراف لے کر آیا تھا. اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا جو آخری مشاعرہ تھا وہ بھی میں نے ان کی صدارت میں نے پڑھا. بڑی محبتیں مجھے انہوں نے دی، ہمیشہ سکھانے کی کوشش کی. اچھا سر، ابھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے شاعری کا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے، تو کوئی خوبصورت اشعار آپ اپنے دیکھنے والوں کی خدمت گزار کرنا چاہیں گے؟ ایک تازہ غزل ہے. برسوں کی بے نیازی کا شکوہ نہیں کیا، واہ. برسوں کی بے نیازی کا شکوہ نہیں کیا، اتنا بھی اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا. واہ. برسوں کی بے نیازی کا شکوہ نہیں کیا، اتنا بھی اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا. اور گزری ہے ساری عمر تجھے سوچتے ہوئے، گزری ہے ساری عمر تجھے سوچتے ہوئے، تجھ سے گریز ایک لمحہ نہیں کیا. واہ. گزری ہے ساری عمر تجھے سوچتے ہوئے، تجھ سے گریز ایک بھی لمحہ نہیں کیا. اور تجھ کو خبر نہیں کہ اے یار کس لیے، تجھ کو خبر نہیں ہے کہ اے یار کس لیے ہم نے تیری گلی کا ارادہ نہیں کیا. کیا بات ہے. اور اوقات سے زیادہ اٹھائے ہیں ہم نے درد، اوقات سے زیادہ اٹھائے ہیں ہم نے درد، لیکن کسی خوشی کو زیادہ نہیں کیا. کیا بات ہے. اور دنیا کا آنا جانا ہو جس رہ گزار پر، دنیا کا آنا جانا ہو جس رہ گزار پر، ہم نے کبھی قبول وہ زیادہ نہیں کیا. اور نقاش ہم سوال انا پر بھی چپ رہے، نقاش ہم سوال انا پر بھی چپ رہے، اتنا کبھی مزاج کو سادہ نہیں کیا. کیا بات ہے. برسوں کی بے نیازی کا شکوہ نہیں کیا، اتنا بھی اس نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا. کیا بات ہے. اچھا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کوئی شاعر یا شعرا جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ انسپریشن آپ کو ملی، اور انہیں دیکھ کے آپ کہیں کہ بھی میں بھی ان جیسا لکھ سکتا ہوں. انسپریشن ملتی ہے نا کسی شاعر سے یا شعرا کو، ایسا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے ایک پرسن ایسا جس سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے، تو آپ کی لائف میں وہ پرسن کون تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسپریشن جو ہے وہ کام کے حوالے سے ہوتی ہے، پرسن کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے. اور کام میں بھی انسپریشن اس حد تک ضروری ہوتی ہے جس حد تک آپ ابتدائی ایام میں ہوتے ہیں. اگر آپ کسی شخصیت کو اپنا ایک منزل بنا لیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے رنگ میں نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں جدید اور کلاسیکل شعرا کے ساتھ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کی شاعری کو کبھی اپنا ایک منزل نہیں بنایا یا آئیڈیلائز نہیں کیا کہ میں تو اس جیسی شاعری کروں گا، اس جیسا بننے کی کوشش کروں گا. ورنہ زیادہ اگر میں کہوں کہ میں غالب جیسی شاعری کرنا چاہتا ہوں تو مطلب نقاش تو ختم ہو گیا نا. وہ میکسیمم کیا بن سکتا ہوں؟ میں غالب بن جاؤں گا نا. زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے میں 50 سال کی تپسیا کر کے کیا بن سکتا ہوں؟ غالب یا غالب جیسا. میرا اپنا نام، میری اپنی شناخت، میری اپنی پہچان تو کوئی نہ ہوئی. میری فکر، میری تھاٹ وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اس لیے پرسنالٹیز کو، میرا تو میں اکثر لوگوں کو بھی کہا کرتا ہوں اپنی پہچان بنائیں، اپنی پہچان بنائیں. مطالعہ بہت ضروری ہے، دوسروں کو سننا سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ایک معیارات ہیں کسی بھی صنف کے، چاہے وہ شعر ہے یا نثر ہے، وہ معیارات کا آپ کو پتہ چل سکے، عیوب و محاسن کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد فکر آپ کی اپنی ہونی چاہیے، انداز بیان آپ کا اپنا ہونا چاہیے. مطلب سنیں سب کو اور کہیں اپنے الفاظ میں. جی، وہ یوں کہہ لیں آپ، اور یا یوں کہہ لیں کہ آپ اپنا رنگ خود نکال لیں، کیونکہ کسی شخص کی سوچ دوسرے شخص سے اللہ تعالیٰ نے ملتی جلتی بنائی ہی نہیں کہ ڈیٹو کاپی کسی کی بنائی ہو. صحیح کہا. کوئی نہ کوئی ذہنی سوچ کا فرق ضرور ہوتا ہے. اس فرق کو جب آپ واضح کریں گے تو آپ کی شناخت پیدا ہوگی. اس لیے انسپریشن اس حد تک میرا خیال میٹر نہیں کرتی ہے. اگر سر ادبی دنیا میں کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں؟ ادبی دنیا میں سب سے زیادہ میں نے غالب کو پسند کیا، اور جدید لہجے میں غالب ہی وہ شاعر ہے جس کی وجہ سے لاکھوں شاعر پیدا ہوئے. اس کے علاوہ حضرت میر
بہت اچھا کہتے ہیں, میں نے ان کو بہت پڑھا. آتش, حسرت, جوش, مومن, ذوق صاحب ماشاء اللہ سے, اور وہاں سے شروع ہو جائے پھر ناصر کاظمی تک آ جائیں. ان کو میں نے بہت ہی توجہ سے پڑھا ہے. اور ہمارے اپنے دور میں مجھے دو لوگ خاصے اچھے لگتے تھے, اللہ تعالیٰ کری کی رحمت کرے. ایک جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا منیر نیازی صاحب کا مخصوص انداز بیان, اور ایک احمد فراز کا انداز بیان. احمد فراز صاحب کے ساتھ تعلق ایک ذرا دوستانہ تھا, قریبی تھا. منیر نیازی صاحب کے ساتھ ذرا پرتکلف سا ایک تعلق تھا, لیکن وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے میں ان سے کچھ سیکھوں. سر ابھی تک آپ 43 کتابیں لکھ چکے ہیں, تو کیسا محسوس کرتے ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ یہ تھا کہ میں نے ابتدا کی تھی نصابی کتابیں لکھنے سے. شروع میں اسکول کے بچوں کے لیے اور پھر کالج کے بچوں کے لیے, یونیورسٹی کے لیے میں نے کتابیں لکھی. جب میں تدریس کے شعبے میں آیا ہوں, جب میں نے پڑھانا شروع کیا مختلف یونیورسٹیز میں, تو پھر میں نے اپنے موضوعات پر باقاعدہ وہ کتابیں لکھی تاکہ طالب علموں کو آسانی ہو. کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو عنوان دے دیا جاتا ہے, لیکن اس عنوان کے تحت آپ کو کہاں سے مواد اکٹھا کرنا ہے وہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ سوال کس قسم کا اور کہاں سے بنائیں گے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کلاسیکی ادب. کلاسیکی ادب میں اب میرا خیال ہے ہزاروں شعراء تو کم از کم موجود ہوں گے, نثر نگار ابھی علیحدہ ہے. تو ایک طالب علم کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے پڑھنا. تو اس میں سے سلیکٹ کر کے جو آپ کے انداز کے مطابق بہترین ہو سکتے ہیں یا طالب علموں کے لیے چنیدہ ہو سکتے ہیں, میں نے ان کتابوں کو اس طریقے سے مدون اور مرتب کیا تاکہ ان کی آسانی ہو سکے. آپ کی پہلی کتاب کون سی ہے جو آپ نے لکھی اور وہ کس موضوع پر مشتمل تھی؟ میری پہلی کتاب تھی پاکستان اسٹڈی پر, پاکستان اسٹڈیز پر, اور صوفی سنز والوں نے وہ چھاپی تھی. اور اس زمانے میں رواج تھا کی بکس کا, اور وہ بچوں کو لازمی طور پر استاد کہا کرتے تھے کہ ساتھ فلاں کی بک بھی ضرور پرچیز کرے. وہ نوٹس بکس ہوتی تھی اس زمانے میں. اب مجھے نہیں معلوم, میں ظاہر ہے کہ وہ اسکولوں سے کافی عرصے سے کٹ گیا ہوں, لیکن اس زمانے میں وہ لازمی ہوتی تھی. تو صوفی سنز نے اس وقت وہ میری کتاب چھاپی تھی. اس کے بعد اسلامیات کی کتاب انہوں نے میری چھاپی تھی, وہ 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کے لیے وہ کتابیں تھیں. تو شاعری کی کتاب آپ نے کب لکھی؟ شاعری کی کتاب میری پہلی تھی وہ 98 میں تھی. اور اس میں کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے, کیا احساس آپ نے جو ہے وہ اپنا اس میں لکھا ہے, کیا کانسیپٹ تھا آپ کا وہ شاعری بک لکھنے کے پیچھے؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ واقعی خوبصورت ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک حسن چھپا ہوا ہے جی, جو آپ کی آنکھ سے جھلک رہا ہے, جو میری طبیعت کو لگ رہا ہے. اگر آپ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی خوبصورت خاتون ہو, پر میں کہوں کہ نہیں آپ زیادہ خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کائنات آپ کے اندر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اور وہ کائنات بیسیکلی آپ نے تلاش کرنی ہوتی ہے. جب آپ وہ کائنات تلاش کر لیتے ہیں تو پھر اس کو الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے, اس کو پھیلانا ہوتا ہے, سمجھانا ہوتا ہے. تو میری پہلی کتاب جو تھی وہ تھی تجرد, جو کہ خالص جو ہے وہ داخلی موضوعات پر تھی. تو تجرد کا لفظ بھی اگر دیکھا جائے اگر اصطلاحی طور پہ تو 12ویں صدی میں یہ ایران میں تھا, پہلی دفعہ سنا گیا. اور ایران کا ایک شہزادہ تھا جس نے وہ ایک تحریک شروع کی کہ آپ خوشحال رہیں گے اگر آپ تنہا رہیں, تو اس تنہائی کو جس میں آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں اس نے اس کو تجرد کا نام دیا. تو بہت سارے لوگ اس وقت اس کے پیروکار تھے, لیکن یہ ساری معلومات مجھے اس وقت ملی جب میں کتاب لکھ چکا تھا, اور وہ سارے میرے داخلی رجحانات تھے, جن میں خاص طور پہ اس کے بعد جو کتاب میری آئی وہ چاند کہاں ہو تم, اس میں
پھر یہ ہوا کہ جو میری ایک انسپریشن چاند کے ساتھ تھی، کیونکہ ایک بات ہے جو شاید میں سمجھا نہیں سکتا اور اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ میں نہیں آتا، صحیح وہ یہ کہ میں اچھی شاعری اسی وقت کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت زیادہ توفیق دیتا ہے جس وقت چاند عروج پہ ہوتا ہے. چاند ڈوبتا ہے تو میرا وہ تخیل آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی خاص وجہ، جیسے جب چاند پورے آب و تاب سے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی کی لہریں تک جو ہیں وہ چاند کی طرف اچھلتی ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کشش ایسی ضرور ہے جو آپ کے تخیلات کو ابھارتی ہے. تو میری دوسری کتاب ایسی تھی جس میں چاند کو بے شمار طریقوں سے استعمال کیا گیا، محبوب کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر وہ انسانی جسم کے وہ ایک داغ کی صورت میں بھی استعمال کیا گیا. کیا خبر تھی وہ سانولی لڑکی، ہو بہو چاند پر گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس معنوں میں بھی استعمال ہو گیا. اچھا، آپ کی جو کتاب ہے چاند کہاں ہو تم، اس کی اسپیشل کوئی لائنز آپ کو یاد ہیں، کوئی شاعری کوئی آپ نے ایسی لکھی ہو جو آپ کو ابھی تک لگتی ہے کہ میں نے یہ لائن اس میں جو لکھی ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگی اور لوگوں نے بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے؟ جی، سنجیدہ حلقوں میں اس میں کچھ کلام ایسا ہے جس نے خاصی زیادہ مقبولیت حاصل کی. ایک دفعہ ایک گلبرگ میں مشاعرہ تھا سینٹ میری چرچ میں، اور اتفاق کی بات ہے منیر نیازی صاحب بھی اس کی صدارت کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. ان دنوں کافی وہ بیمار تھے اور 2 آدمیوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے اور وہ سٹیج پہ تقریباً لیٹے رہتے تھے، نیم دراز ہی رہتے تھے. تو میں نے ان کو یہ غزل اپنی سنائی کہ دلے ناکردہ کار سینے میں، دلے ناکردہ کار سینے میں، ایک شب ہی گزار سینے میں، اور نبض میں کوئی چاپ سنتا ہوں، نبض میں کوئی چاپ سنتا ہوں، ہے کوئی غم گسار سینے میں. کیا بات ہے. منیر نیازی صاحب، آپ یقین کیجئے کہ وہ اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہوئے اور خود کھڑے ہو کر جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تھا بغیر سارے، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا. اور یہ الفاظ مجھے آج تک ان کے یاد، ان کا نقاش تم خود نہیں جانتے تم کتنی بڑی بات کہتے ہو. اور ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے آپ کو وہ غزل سنا دیتا ہوں. چار کچھ اس طرح تھی: دل ناکردہ کار سینے میں، ایک شب ہی گزار سینے میں، اور نبض میں کوئی چاپ سنتا ہوں. کسی کا آپ نے بی پی نوٹ کیا ہو تو آپ کو 2 ردم سنائی دیتے ہیں، ایک اس میں کومل ہوتا ہے، ایک تیور ہوتا ہے. ایک یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پچھلا قدم ہے، ایک ایسے محسوس ہے جیسے اگلا قدم ہے. صحیح ہو گیا. نبض میں کوئی چاپ سنتا ہوں، ہے کوئی غم گسار سینے میں، اور حسن کو کرنا بام پر رسوا، حسن کو کرنا بام پر رسوا، جام ہے تو اتار سینے میں. کیا بات ہے. اور کون مجھ میں مکین ہوا اب کے، کون مجھ میں مکین ہوا اب کے، وہی کا ہے اتار سینے میں. اور دل ہے جیسے ڈرا ہوا ایک شخص، دل ہے جیسے ڈرا ہوا ایک شخص، ہو کا عالم ہے یار سینے میں. کیا بات ہے. اور کس نے مٹھی میں خاک رکھ دی ہے، کس نے مٹھی میں خاک رکھ دی ہے یہ کس کا ادھار سینے میں. اور جھیل کی طرح صاف ہے سینہ، جھیل کی طرح صاف ہے سینہ، چاند ہے عکس یار سینے میں. کیا بات ہے. اور زخم کے اے خدائے نوخیز اب، زخم کے اے خدائے نوخیز اب، ہو سکے تو پکار سینے میں. اور کون نشتر چبو گیا نقاش، کون نشتر چبو گیا نقاش، کھل رہے ہیں چنار سینے میں. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورتی سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے غزل لکھی ہے، جس کو سمجھ میں آتا ہے تو ایک پوری کہانی ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو صرف ایک کہی جانے والے الفاظ ہے، لائننگ ہے. بالکل آپ صحیح ہے. آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہے تھے. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات بیٹھے ہوئے تھے
شعر کے حوالے سے میں ہی زیادہ جانتا تھا. انہوں نے میرا امتحان لینے کی ٹھان لی. نے کہا نقاش غزل کہے. تو میں نے کہا آپ لکھتے جائیں. میں کہتا جاتا ہوں آپ لکھتے جائیں. آپ لکھتے جائیں. اور میری عرصہ کوئی 20-22 سال سے یہی عادت ہے کہ میں خود لکھ نہیں سکتا. کوئی لکھنے والا میرے پاس لازمی موجود ہوتا ہے. اچھا لائننگ کی جو تخلیق ہے اسی ٹائم آپ کے مائنڈ میں آتی ہے یا آپ نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوتا ہے؟ نہیں وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. جب میں لکھوانے بیٹھتا ہوں تو اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا لکھوانا ہے, کیونکہ میں ذہن بالکل خالی ہوتا ہے. اگر ذہن میں آپ کی یہ آپ کے رشتہ داروں کی کوئی تکلیف ہے, کوئی مر گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے, اس طرح کی کوئی الجھن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے, نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی میں قطعی غلط سمجھتا ہوں کہ یہ جی عشق ہوا, آپ کو ناکام ہو گئے تو وہ لڑکی کے غم میں آپ جو ہے نا وہ شعر کہہ رہے ہیں. یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. یہ خداداد صلاحیت ہے جس کا کسی خاتون کے ہونے سے یا عشق کے ہونے سے یا ناکامی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو میں نے وہ غزل کہہ دی. وہ غزل جن صاحب نے لکھی وہ پروفیسر ہیں آج بھی یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں ہسٹری کے. انہوں نے جا کے احمد فراز صاحب کو سنا دی اور بتایا کہ میں نے کہی ہے. اچھا تو اپنا نام لگا کے بتا دی کہ آپ نے کہی ہے. ہاں کہی ہے. تو انہوں نے وہ غزل سنائی اور داد ملی کافی. وہ ان کو بہت داد ملی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم اچھا لکھ لیتے ہو. ہاں تو تم نے کبھی بتایا ہی نہیں, کیونکہ وہ دونوں تھے بھی ایک ہی گاؤں کے اور ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے تھے. تو احمد فراز صاحب کے لیے بہت زیادہ شوق والی بات ہوگی. ہاں تو پھر وہ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے مجھے احمد فراز صاحب سے متعارف کروایا کہ یہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے وہ اصل میں غزل کہی تھی, میں نے نہیں کی. اس کے بعد وہ ایسی ہمارا وہ تعلق بنا احمد فراز صاحب سے کہ وہ ہم پیالہ ہم نوالا دوستی بن گئی ان سے. تو وہ غزل یہ تھی جو میں نے ٹائٹل پہ اس کی چھاپی تھی کہ تو اگر میرے روبرو آئے, تو اگر میرے روبرو آئے, حرف کو بولنے کی خو آئے, اور بجھ نہ جائیں چراغ آنکھوں کے, بجھ نہ جائیں چراغ آنکھوں کے, اور سامنے کوئی خوبرو آئے. کیا بات ہے. بجھ نہ جائیں چراغ آنکھوں کے, سامنے کوئی خوبرو آئے, اور تیرے نقش قدم نے کھینچ لیا, تیرے نقش قدم نے کھینچ لیا, موڑ گو حسب آرزو آئے. کیا بات ہے. اور معجزہ عشق کی تلاوت کا, معجزہ عشق کی تلاوت کا, جو بھی دیکھے باوضو آئے. کیا بات ہے. اور چند لمحے نشاط کے نقاش, حاصل عمر جستجو آئے, تو اگر میرے روبرو آئے, حرف کو بولنے کی خو آئے. کیا بات ہے. اچھا میں نے ابھی جتنا آپ نے کہا ہے اس میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بھی اشعار آپ بول رہے ہیں, جو غزل ہے اس میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہیں. جی انداز بیان اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ خود سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ شاعر ایک الگ شخصیت ہوتا ہے, آپ الگ شخصیت ہوتے ہیں. صحیح ہے. دونوں کے درمیان مکالمہ چل رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پروین شاکر صاحبہ کی کتاب خود کلامی, ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہی تھا کہ بیسیکلی یہ خود کلامی ہوتی, خود سے بات کرنا ہوتی, دو شخصیات آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں. اور عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. کیا بات ہے. دیکھیں اس میں میر صاحب نے کیا کہا, عشق ایک میر بھاری پتھر ہے, کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, مراد یہ کہ وہ ان کا اندر کا شاعر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شعر کہنے کا انداز اسی طرح ہوتا ہے. اچھا سر, آپ کو فرزند اردو کا لقب بھی حاصل ہے, اور یہ لقب آپ کو کب ملا؟ یہ 2010-11 کی بات ہوگی. چونکہ میرا زیادہ کام جو ہے وہ ریسرچ کا تھا, اور ابھی بھی یہی ہے کہ میں 24 میں سے 20 گھنٹے ریسرچ میں گزارتا ہوں. اچھا کیا فائنڈ آؤٹ کرتے رہتے ہیں آپ؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو.
کہ ایک لفظ ہے نہیں، یہ ایک لفظ ہے. گویا کہ میں نے پہلے غلط بولا. لفظ غلط ہے، لفظ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. غلط ٹھیک ہے، غلط غلط ہے. تو لفظ کی صحیح سے پروننسیشن بھی کرنی ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ نے ایک ایک لفظ کو، اور پھر اس کی ایک ایٹمالوجی ہوتی ہے. اس لفظ، وہ لفظ کہاں سے آیا ہے بنیادی طور پہ، وہ کہاں سے، اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے بیک گراؤنڈ پہ، کس زبان میں تھا اور اس کی وہاں پہ کیا شیپ تھی، اور پھر جب وہ اردو میں آیا تو پھر اس نے کیا ایک شکل اختیار کی، اس کی حیت کیا بنی، اور اس کی حیت بننے کی وجہ کیا تھی. تو مطلب ان چیزوں کو کریدنے کا مجھے بہت شوق تھا، اور اس وجہ سے اب کب میری لائبریری کو دیکھیں تو اس میں آپ کو زیادہ کتابیں، وہ جن کو آپ لغات کہتے ہیں، ڈکشنریز کہتے ہیں، وہ زیادہ ملیں گی. ٹھیک ہے، اور ہر زبان کی تقریباً مل جائیں گی، فارسی کی، عربی کی، اردو کی، انگلش کی. کیونکہ میرے نزدیک اگر آپ نے اچھا ادب تخلیق کرنا تو پہلے آپ کو زبان پہ عبور ہونا چاہیے. میرے پاس جو کام آتا ہے اب نوجوان نسل کا آتا ہے، ایون کچھ بڑے لوگوں کا بھی آتا ہے، تو اس میں بے شمار غلطیاں تلفظ کی نکل آتی ہیں. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، غالب کا مصرع ہے. ٹھیک ہے، یہاں انہوں نے اثر باندھا ہے لفظ. مومن کا مصرع ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. مومن نے غلط باندھا ہے. اصل لفظ ہے اثر، جو غالب نے باندھا ہے. مومن حالانکہ دور وہی غالب کا بھی ہے اور مومن کا بھی، ایک ہی عہد کے دونوں شاعر ہیں، لیکن کہنے میں ڈفرنس ہے. ہاں، تلفظ اصل میں اثر ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے پھر جو مجھے یہ پنجاب کی تنظیمیں تھیں، انہوں نے مل کے ایک پروگرام ارینج کیا، تو مجھے وہ اس قابل تو میں نہیں تھا قطعاً. بے شمار لوگ، یہ شہری ایسا شہر ہے جس میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شخص بھی صاحب علم ہوتا ہے، اور یقین کیجئے مجھے خوف آتا ہے ایک ریڑی بان سے بھی بات کرتے ہوئے اسے بات کریں تو اس کے پاس ایسی معلومات ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جاہل لوگ ہیں. کیا کمال کے لوگ ہیں یہاں پہ. اس شہر میں باقی علم بہت زیادہ ہے. اب مال روڈ پہ جائیں گے آپ تو آپ کو سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی عمارتیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، آپ ہائی کورٹ دیکھیں گی، سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے. دوسری عدالتیں دیکھیں گی، وہ سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں. اور ہر عدالت کے باہر دیکھیں گی کہ وکیل صاحب نے ایک وہ ڈیسک لگایا ہوا ہے، چیئر لگائی ہوئی ہے. ڈیسک ہم پھٹا کہتے ہیں، اسے پھٹا لگایا ہوا ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے. اب میں کیا کہتا ہوں، میری سمجھ کیا کہتی ہے، مجھ سے در و دیوار کیا کہتے ہیں، کہ یہ دراصل لوگوں کا حق، ان کا خون چوس چوس کے یہ دیواریں سرخ ہوئی ہیں. اور یہ ڈیسک نہیں ہے، یہ دراصل کبھی آپ قصابوں کی دکانوں پہ جائیں تو وہی بینچ پڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آنے والے کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قصاب بکرے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نظام انصاف میں یہ کچھ ہوتا ہے. مجھے وہ در و دیوار یہ بتاتے ہیں مجھے جب باتیں کرتے ہیں کہ اس کی سرخی جو ہے وہ ناانصافی ہے. وہ ناانصافی کی وجہ سے سرخ ہے. پتہ نہیں کتنوں کے حقوق کا خون ہے وہ جو ان سے ظاہر ہوتا ہے. اچھا سر، آپ کو 2 مرتبہ جو ہے بہترین شاعر ہونے کا ایوارڈ بھی ملا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور کس سن میں آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے؟ فرا بات یہ ہے کہ اب یاداشت تاریخ تو آپ کو صحیح بتا نہیں سکتی ہے، تو لیکن یہ کوئی ایک دفعہ غالباً 2014-15 کی بات ہے اور ایک دفعہ 12-13 کی بات ہے. تو 2015 کے بعد چونکہ میری کوئی کتاب آئی ہی نہیں. 2014 کے بعد؟
15 के बाद। रीजन देयर बाय कि अब मेरे पास 7 से 8 किताबें मौजूद हैं मवाद के साथ, लेकिन एक किताब को छापने का 1 लाख से ऊपर खर्चा है। अच्छा, अगर आप 7 किताबें छापते हैं तो 7 लाख रुपए आप लगाएंगे और फिर फ्री में लोगों को बांटेंगे। अब वो हालात नहीं रहे कि पब्लिशर हमारी किताबें छापे, अब वो हमें खुद पैसे लगाने पड़ते हैं, किताब छापनी पड़ती है और साहिब किताब होना पड़ता है। तो उससे बेहतर है फिर ना छापे हम कहां से लेके आए? शायद लिख के आपने अपने पास महफूज कर ली है। बात ये, पब्लिशर तो एक बिजनेसमैन है, नो डाउट, ठीक है, उसे अपना फायदा देखना है। जब किताब पढ़ते थे लोग तो वो किताब छापता था। अब जब लोग किताब नहीं पढ़ते, लोग गूगल से सर्च कर लेते हैं, ही है, ठीक है, शेर पहले वो बेशुमार जगहों पे मैंने देखा कि किसी का शेर किसी के नाम से लिखा होता है, ऐसा ही है, ठीक है। हर शेर में लोग गालिब और फराज का नाम इस्तेमाल कर देते हैं जो उनको याद है, वो उनका होता भी नहीं है उनका। इकबाल का नाम बेशुमार लोगों ने इस्तेमाल किया और इकबाल के शेर जो उनसे मंसूब है, ज्यादातर जो मशहूर शेर है वो इकबाल के हैं ही नहीं। तो बस लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमारे फेमस पोइट जो है वो अल्लामा इकबाल है, तो जो भी शेर है हो सकता है ये उन्होंने लिखा हो। जिसमें कोई शाहीन का जिक्र आ गया, जिसमें कोई कौमी बात आ गई तो उन्होंने समझा कि वो अल्लामा इकबाल है, आंखें बंद करके गए दो अल्लामा इकबाल, लेकिन पढ़ना नहीं है हमने। फर्स्ट ईयर में हमारे उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे थे तो उन्होंने हमें एक शेर सुनाया कि वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। उन्होंने कहा अहमद बिन कासमी का शेर है। तो मैंने हाथ खड़ा किया तो कहते क्या बात है? मैंने कहा सर अहमद बिन कासमी की पूरी शायरी में ये शेर नहीं है। इतना कॉन्फिडेंट होके? हाँ। अब वो प्रोफेसर थे, मैं फर्स्ट ईयर का बच्चा था, उनको बहुत गुस्सा चढ़ा। उन्होंने मुझे फर्स्ट बेंच से उठा के सबसे आखिरी बेंच पे, उन्होंने कहा तुम सबसे आखिरी बेंच पे जाके बैठोगे और आइंदा के बाद मेरी क्लास में जो है ना तुमने खड़े नहीं होना। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं। अब मुझे ये तो था कि किसका शेर है मुझे पता था, लेकिन सबूत मेरे पास नहीं था और फर्स्ट बेंच में कभी छोड़ता नहीं था। अगले दिन वो जब साहब तशरीफ लाए तो मैंने लाइब्रेरी से 4-5 किताबें और 3-4 किताबें दोस्तों को दे दी और 1 किताब अपने पास रखी। तो वो आए तो मैं फौरन खड़ा हो गया, कहते अब आपको क्या मसला है? मैंने कहा सर वो कल शेर आपने सुनाया था। हाँ शेर याद है आपको? उन्होंने ऐसे पूछा। मैंने कहा सर वो ये शेर था। हाँ चलो शुक्र है तुम्हें शेर याद हो गया। तो मैंने कहा सर मैंने बताया था कि वो कासमी साहब का नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं गलत कह रहा हूं। मैंने कहा सर कतील शफाई साहब का ये उनकी किताब है, ये किताब उनकी, ये देख लीजिए, ये शेर है उसका और ये गजल है। उसके बाद दूसरा खड़ा हो गया, उसके बाद तीसरा, वो एक तमाशा सा बन गया। तो फिर उसके बाद वो कहते अच्छा फिर ये रेडियो वालों ने मुझे गलत बताया। मैं तो रेडियो पे सुन रहा था तो रेडियो वालों ने ये बताया मुझे, इस तरीके से मैंने सुना। तो मैंने कहा सर फिर मैं अब आ गया जो अपने फ्रंट डेस्क पे आओ। वो मेरे आज भी जितने क्लास फेलोज हैं उनको वो वाकया याद है। हमने पॉलिटिशियंस को देखा है, एंकर्स को देखा है, माजरत के साथ। हम क्योंकि मैं खुद भी सहाफत से वाबस्ता रहा हूं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम को होस्ट किए। क्या करते हैं कि वो ये समझे सोचे बगैर कि तलफ़ुज़ क्या है और इस शेर का वजन क्या है, वो लफ्ज आगे पीछे हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये है कि अगर आप शेर गलत बोल गए तो जिंदगी भर में दोबारा आपको बुलाऊंगा नहीं, आपकी देखी शक्ल नहीं दिखूंगा। और गालिब के मामले में तो मैं ये कहता हूं कि मैं जब पढ़ाता भी हूं तो मैं उसे बाकायदा से चूम के पढ़ाता हूं, जिस तरह किसी अल्हामी किताब को चूम के पढ़ाया जाता है। मेरे नजदीक दूसरी अल्हामी किताब यही है, मिर्जा गालिब का दीवान जो है। आप उसमें गलती करके जाएंगे कहां? आप नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, मैं सीधी सी बात है, फिर मैं सीधा हो जाऊंगा, फिर नहीं देखूंगा कि आप बहुत साहिब इल्म हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े नकाद हैं,
پھر میں نہیں دیکھوں گا. نہیں, ہم گستاخی نہیں کر سکتے مرزا غالب کے شعر میں. اسی کے ساتھ آپ مرزا غالب کو کوئی اچھا سا شعر یا غزل سنانا چاہیں, کیونکہ آپ ان کے بہت بڑے فین ہیں, اور آپ نے بھی بولا ہے کہ جو ان کا غلط بولے گا آپ انہیں بالکل دوبارہ نہیں بلائیں گے. کیونکہ تکلیف پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے. سالانہ ہمارا جو پروگرام تھا بزم غالب کا, تو غالب کانفرنس ہم کرواتے ہیں ہر سال. سمجھ نہ آئے کہ بڑے بڑے لوگ تو سارے فوت ہو گئے, بچھڑ گئے ہم سے, اب صدارت کس کی کروائیں. تو ہم نے صدارت کے لیے دیوان غالب جو ہے وہ ہم نے صدر کی کرسی پہ رکھا, اور باقی سب مہمان خصوصی تھے. صدارت اس دیوان کی تھی جی. اور یہ اس دیوان کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ میری بہن مرحومہ جو میری کلاس فیلو بھی تھی, انہوں نے مجھے میری سالگرہ کے موقع پہ دیا تھا. اسی لیے آپ کو خاص لگا ہوا ہے. ہاں, اس نسخے سے نا خاص لگا ہوا ہے. حالانکہ اس نسخے میں کئی غلطیاں ہیں, غالب کو صحیح طریقے سے چھاپا نہیں گیا. غالب کی شاہکار غزل ہے, اور سب سے پہلی غزل ہے وہی جو ہے نا کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. کیا بات ہے. اور کاؤ کاوے سخت جانیے ہائے تنہائی نہ پوچھ, کاؤ کاوے سخت جانیے ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. کیا بات ہے. اور جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کیا بات کا, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا, اور آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے, آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے, مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا. کیا بات ہے. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زہر پا, موئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. کیا بات. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیک کرے تصویر کا. اس میں زیادہ تر اصطلاحات انہوں نے جو فارسی ادب میں استعمال ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا ہے. جو اصطلاحات ہیں جیسے کاغذی پیرہن کی اصطلاح یہ فارسی سے آئی ہے. ایران میں لوگ پہنا کرتے تھے جب ان کو بہت انصاف چاہیے ہوتا تھا تو وہ کاغذ کا ایک لباس پہن لیا کرتے تھے. تو کاغذی ہے پیرہن ہر پیک کرے تصویر کا, تو یہ اصطلاح انہوں نے وہاں سے لی ہے. ہاں جی. اچھا سر, آپ کو کوئی محفل یا مشاعرہ ایسا یاد ہے جس میں پہلی بار آپ کو شعر کہنے کا اتفاق ہوا؟ ہاں جی, میں اس کا تذکرہ پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں کہ باقاعدہ تو وہ جنگ والا مجھے مشاعرہ یاد ہے, لیکن آج تک یہی احباب کا سلسلہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک رات پوری مجھے سنتے ہیں. اور وہ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ تمام رات میں اور کوئی شاعر شعر نہیں سناتا اور نہ کوئی شاعر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری رات میں نے پھر شعر سنانا ہوتے ہیں. اس زمانے میں بھی اب سناتا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ساغر صدیقی کے میلے پہ ہر سال جاتے تھے, اب بھی جاتے ہیں. تو 2006 میں باقاعدہ دستار بندی ہوئی وہاں پہ میری. آپ کی نظر میں قلم اور کاغذ انسانی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ انسانی زندگی میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کائنات کا تصور جو ہے, پوری کائنات کا تصور جس میں ہماری زمین ایک شاید ذرے کے برابر ہے, اس میں انسان کا وجود اس سے بھی کم تر ہے. ٹھیک ہے, لوح و قلم, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قلم سے لوح پر محفوظ کر دی ہے. تو ہماری انسانی کیا پوری کائنات کی زندگی کا دار و مدار ہی لوح و قلم پر ہے. بہت صحیح بات کہی آپ نے. اچھا سر, آپ تخلیق, تنقید اور تحقیق کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ 3 الگ شعبے ہیں نا.
یہ 3 الگ شعبے نہیں ہیں، بنیادی طور پہ شعبہ ایک ہے اور وہ ہے تخلیق۔ اگر تخلیق موجود نہ ہو تو شعبہ تنقید ممکن نہیں ہے، شعبہ تحقیق بھی ممکن نہیں ہے۔ تخلیق پر نقاد اپنی رائے دیتا ہے، تخلیق پر ہی تحقیق کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی چیز ہے تخلیق، اس کے آگے مزید شعبے ہیں جن کو بعد میں بنایا گیا لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تخلیق کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تنقید کو ضرورت ہے تخلیق کی، تحقیق کو ضرورت ہے تخلیق کی، ترجمہ نگاری کو ضرورت ہے تخلیق کی۔ بنیادی چیز ہے تخلیق، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے، تخلیق ایک رب تعالیٰ کی ودیت چیز ہے، ایک آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غالب جہاں جو فرمایا انہوں نے بالکل درست فرمایا، خیال جو ہے وہ غیب سے آتا ہے، اس کی بنت کیسے کرنی ہے، اس کو آپ نے کس پیرہن میں کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، وہ آپ کی سکل ہے۔ صحیح ہے۔ غالب میں، میر میں، مومن میں، داغ میں، سب میں فرق ہے۔ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو شعر سازی، شعر بنانے کا انداز جو تھا ہر ایک کا مختلف تھا۔ خیال سبھی کو آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، صرف مضامین جو ہیں وہ خیال پہ اترتے ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، آپ ان کو پیرہن دیتے ہیں شاعری کا، لیکن کسی نقاد کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ نقاد کا جو ذریعہ ہے، جو ماخذ ہے، وہ کسی کی تخلیق ہے۔ تحقیق والے نے بھی تحقیق کرنی ہے تو کسی کی تخلیق پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ترجمہ نگاری، جس پہ آج تک پاکستان میں خاص طور پہ توجہ نہیں دی گئی، بہت دی جانی چاہیے تھی، ورنہ 1973 میں یہ کہا گیا تھا کہ 25 سال بعد اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور یہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم دیگر زبانوں کی کتابیں اردو میں ترجمے کر لیتے، ترجمہ نگاری کے فن کو فروغ دیتے، تو آج میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، کمپیوٹر سائنسز کے تمام سبجیکٹس میں ہمیں، یا قانون کے شعبے میں ہمیں پڑھانے کے لیے اردو میں کتابیں دستیاب ہوتی۔ ایسا ہی ہے، ہم نے اس شعبے پہ ترجمہ نگاری پہ توجہ نہیں دی، اور اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ ہم نقاد بھی ہیں، ہم شاعر بھی ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہم یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا قصور یہ ہے، ان کا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بڑے بڑے تخلیق کار جتنے پیدا ہوئے ہیں، ان میں کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا؟ غالب کون سی یونیورسٹی سے فارغ البال تھے؟ ذوق صاحب کہاں سے انہوں نے قصیدہ لکھنا سیکھا؟ ٹھیک ہے، میر انیس نے اور میر دبیر نے کہاں سے جو ہے وہ مرثیہ لکھنا سیکھا؟ کون سی یونیورسٹی سے نہیں سکھایا؟ کچھ نہیں کہیں سے سیکھا انہوں نے، کسی یونیورسٹی سے، کسی نقاد نے انہیں نہیں پڑھایا، کسی پی ایچ ڈی پروفیسر سے نہیں پڑھے ہوئے وہ۔ اب کسی کی تخلیقی کتاب جاتی ہے کسی پروفیسر کے پاس، کسی یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب اس کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آنے والے ڈاکٹروں کی بنیاد یہی کتابیں ہیں، ایسا ہی ہے، یہی تخلیقات ہے۔ سب سے بڑا قصور ان کا ہے۔ اب شاعری بھی وہ خود کر رہے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا آپ لفظوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ میں بے شمار ایسے شاعروں کو جانتا ہوں جو کبھی لائبریرین تھے، اور وہ وہاں سے کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے لفظ جوڑنا سیکھ لیا، آہستہ آہستہ وہ شاعر بن گئے۔ ان پروفیسر حضرات کی میں سب کی نہیں بات کر رہا، جنہوں نے خاص طور پہ یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے تخلیق گار کو پیچھے کر دیے، تخلیق کرنے والے کو پیچھے کر دیے، تنقید نگار کو آگے کر دیا۔
جدید تنقید ماں بعد جدید تنقید جتنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے کوئی تخلیق نہیں ہے. اس نے کسی تخلیق کار کو پروموٹ نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف تنقید نگاروں کو پروموٹ کیا. یہ دونوں تخلیقات کے جو معیارات آئے ہیں، جو جدید رجحانات ہیں اور ماں بعد جدید جو ہے، دونوں کے دونوں ان میں آپ پوری پڑھ لیں، آپ کو مثال نہیں دے سکیں گے کسی شاعر کی یا کسی افسانہ نگار کی کتاب میں سے. حیت کیا ہے؟ جدید تنقید کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور حیت کے بارے میں وہ مثال نہیں دیتے کہیں پہ بھی کہ فلاں شاعر نے، غالب صاحب نے یا منٹو صاحب نے یا فلاں رائٹر نے اس کی یہ لکھت ہے تو اس میں یہ ہمیں ایگزامپل ملتی ہے جہاں سے ہم یہ تنقید اٹھا رہے ہیں. ہمارے ایک تنقید نگار اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، وہ لکھتے ہیں کہ تنقید بنیادی طور پہ تخلیق کار کو معیار دیتی ہے لکھنے کے لیے. آج تک کسی تنقید نگار نے کوئی معیار سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی تخلیق کار کسی کی تنقید کو پڑھ کے تخلیق کرتا ہے. کبھی کوئی شعر نہیں کہتا کہ اس نے یہ میں نے پہلے تنقید پڑھی ہے تو اب میں شعر اس تنقید کے مطابق کروں گا. نہیں، وہ غیب سے مضامین آنے ہیں. غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. جب کاغذ پہ وہ میں قلم چلاتا ہوں اور سر سر کی آواز آتی ہے تو فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز ہے. یہ تخلیق کار کو اعزاز حاصل ہے. تنقید بالکل جو ہے نا وہ ایک شعبہ ہے جو تخلیق سے آگے بڑھا ہے تنقید کا. اسی طرح تحقیق کا بھی شعبہ ادب میں بات کر رہا ہوں، وہ تخلیق سے بڑا ہے، لیکن ان میں مین چیز، بنیادی چیز اور سب سے بلند ترین چیز وہ تخلیق ہی ہے، چاہے وہ کس درجے کی بھی ہے. اگر ایک شعر معمولی شاعر بھی کہہ رہا ہے نا تو کسی بہت بڑے تنقید نگار کے بڑے بہترین مضمون تنقید سے وہ شعر بہتر ہے، کیونکہ وہ شعر تخلیق ہے. تنقید کیا ہے؟ وہ اس نے کسی کی غزل دیکھی ہے، کسی کا افسانہ دیکھا ہے تو اس پہ تبصرہ کر دیا. صحیح ہو گیا. اور تبصرہ اس نے کیسے کیا؟ پہلے جو نقاد گزرے ہیں ان کو کاپی کیا، تو اس میں دیکھا انہوں نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے تبصرہ کیا ہوگا، دونوں نے اس پہ تنقیدی مضمون لکھ دیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہی ہمیں یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے ڈاکٹریٹ میں. تھیسز کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 10-15 ہزار میں آپ کو تھیسز مل جاتا ہے. نو ڈاؤٹ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے آپ جیسے لوگ جنہوں نے BA MA کیا تھا وہ تھیسز PhD والوں کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، MPhil والوں کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے. اتنا فرق ہے مطلب تخلیق، تنقید اور تحقیق میں. آگے صاحب مجھے بتائیں کہ جدید دور کی شاعری اور کلاسیکل شاعری میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ شاعری میں فرق کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. انداز بیان میں فرق آ جاتا ہے، مضامین میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ فیض احمد فیض کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مرزا غالب کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، میر تقی میر کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، وہی موضوعات ہیں جو آج بھی ہیں. مہنگائی اس وقت بھی مسئلہ تھی، آج بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، سروائیول انسان کی اس وقت بھی مسئلہ تھی، آج بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، درجہ بندی انسانی، معاشی ناہمواری، ذات پات، یہ سسٹم شروع سے چلے آ رہے ہیں، وہی موضوعات آج بھی چلے آ رہے ہیں. ہاں، کہنے کا رنگ بدل گیا. رنگ کیسے بدلا ہے؟ مثلا آپ کو پرانی شاعری میں جدید اصطلاحات نہیں ملیں گی. آپ کو وہاں پر ویڈیو کا لفظ نہیں ملے گا، آڈیو کا لفظ نہیں ملے گا، SMS نہیں نظر آئے گا، موبائل کا لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، رنگ کال سنائی نہیں دے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ترقی ہو رہی ہے، نئی نئی اصطلاحات آ رہی ہیں. جب میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو مجھے بے شمار جگہوں پہ وہ لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کا شاید فوری ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب میں روم کولر ہے اگر گھر میں تو میں اب اس کو آپ سامنے خس خانہ کہنا شروع کر دوں تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پانی کا گلاس ہے، میں اسے آب خورا کہوں، اردو میں آب خورا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے،
آپ ہو رہا کہوں نہیں سمجھ آئے گی. شاعر گلاس لکھے گا تو ہی پڑھنے والے کو سمجھ آئے گی یہ گلاس کی بات کر رہا ہے. تو یہ فرق آ گیا ہوا ہے کلاسیکل شاعری میں اور آج کی شاعری میں. ٹھیک ہے. تو جیسے زمانہ بدلتا ہے اصطلاحات بدلتی ہیں, نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, ان نئی چیزوں کو پھر وہ زبان ایکسیپٹ کرتی ہے, ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ پھر ادب کا حصہ بنتے ہیں. سر آپ کی نظر میں اچھا ادب کیا ہے؟ اچھا ادب وہ ہے جو معاشرے پر اچھے اثرات چھوڑے, اور لکھنے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری کہی ہوئی بات دوسرے پر کیا اثر کرے گی. اقبال کو قومی شاعر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اقبال نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا اور اپنی اس نے ویژن کو استعمال کیا, لیکن پیرامیٹرز میں. اس نے کہ میں نے قوم کو سنوارنا ہے, میں نے جو بات کرنی ہے قوم کی اصلاح کے لیے کرنی ہے. الطاف حسین حالی نے یہی پیرامیٹر رکھا ہوا تھا, سر سید احمد خان نے یہی پیرامیٹر رکھا ہوا تھا, ڈپٹی نذیر احمد کا یہی پیرامیٹر تھا, ٹھیک ہے, منٹو کا یہی پیرامیٹر تھا لکھنے کا, اشفاق احمد کا یہی پیرامیٹر تھا. اس کے علاوہ یہ تو اب قوم کی اصلاح کی بات ہے, اس کے علاوہ بہت سے موضوعات ہیں جو اب بائیں بازو کی طرف آپ آ جائیں. معاشی نامواریوں کا ذکر ہے, عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. یہ موضوعات جو آپ کو بائیں بازو کی شاعری میں ملیں گے. وہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ کیا ہے کہ آپ نے معیشت کو اور انسان پر ہونے والے ظلم کو موضوع بنانا ہے. اچھی شاعری وہی ہے جو مقصدیت کے ساتھ ہو اور جو معاشرے میں تبدیلی کے لیے ہو. تخلیق یاد رکھیے وہی ہے جو آپ کا مستقبل متعین کرتی ہے. آپ کے آئندہ کے لایا عمل کو آپ کے سامنے رکھتی ہے. وہ اشارات ہوتے ہیں آنے والے وقت کے, سچی شاعری میں, سچے ادب میں, حقیقی ادب میں. وہ آپ کو ماضی, یہ کوئی تاریخ نہیں ہے جو آپ کو ماضی کی صرف تصویریں دکھاتی رہے گی. یہ اچھی شاعری وہ ہے جو آپ کو فیوچر پلاننگ دیتی ہے, اگلی منصوبہ بندی دیتی ہے, آپ کو اشارے دیتی ہے کل کو کیا ہونے والا ہے, ایسے ہی ہے, اور آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو بنیادی طور پر مقصدیت کا حامل ہونا چاہیے اور مقصد مثبت ہونا چاہیے. اس کے بغیر ادب بیکار ہے. بے راہ روی کا شکار جو ادب ہے وہ اس سے بہتر ہے. وہ قرآن پاک میں بھی اس میں صراحت کر دی گئی کہ ایسے ادب کو, ایسی شاعری کو جو ہے نا وہ قرآن پاک نے بھی رد کر دی ہے. سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نئی نسل کو ادب کے حوالے سے؟ نئی نسل کو بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مطالعہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور وہ بھی جو کلاسیکل اساتذہ ہیں. ایک شاعر میں اور ایک استاد شاعر میں فرق ہوتا ہے. بھلے استاد شاعر کا کوئی شعر مشہور نہ ہو, لیکن وہ آپ کے شعر میں کہیں غلطی نہیں ہونے دیتا. آپ کا خیال بڑا ہوتا ہے, وہ اس خیال کو وہ خیال بڑا ہی رکھتا ہے, اس کی نوک پلک سنوار دیتا ہے. خود اس کی شاعری اتنی اچھی نہیں ہوتی پر آپ کو سنوار دیتا ہے, پر آپ کو سنوار دیتا ہے. وہ شاعری کے لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے. آپ خیال کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہوتے ہو جو عام شاعر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس جو اساتذہ ہیں ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ جس سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے وہ ہے مرزا داغ دہلوی. اور مرزا داغ دہلوی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کو پڑھیں تاکہ لکھنے کا ڈھنگ سمجھ میں آئے. اور جو روایت چلی آ رہی ہے وہ روایت بھی آپ کو اندازہ ہو کہ روایت کیا چلی آ رہی ہے اور ہم نے آگے اس میں تبدیلی کیا کرنی ہے. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا تو آپ موجودہ حالات میں کیا بات کر سکتے ہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے یہ جدید شاعری کی ہے, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو قدیم کا پتہ ہی نہیں ہے, کلاسیکل کا پتہ ہی نہیں. پہلے کلاسیکل کو پڑھے, اس کے بعد اس میں تبدیلی لے کر آئے. اور تبدیلی کہاں لائیں گے آپ؟ اسلوب بدلیں گے, کہنے کا انداز بدلیں گے, موضوع نہیں بدلیں گے آپ. موضوع وہی رہے گا, صرف انداز بدل جائے گا.
سر آپ کی نظر میں اچھا شاعر یا شاعرہ کون ہے؟ کسے کہتے ہیں آپ کہ یہ ایک اچھا لکھ سکتا ہے, اچھا لکھاری ہے, یا اچھا شعر کہہ سکتا ہے؟ ایسی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اس میں؟ ایسی کوئی خوبی نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا ہے خالص, اور یہ شاعر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اور کتنی عطا ہے. جس طریقے سے ایک خزانے کو اپنی وقت کا اندازہ نہیں ہوتا, ایک ولی کو اپنی طاقت کا اختیار کا اندازہ نہیں ہوتا, ایک کتب کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کتب ہوں, اس طرح ایک شاعر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں شاعر ہوں یا کس معیار کا شاعر ہوں, میرا کون سا درجہ ہے. ٹھیک ہے, یہ درجہ پھر آنے والا وقت بتاتا ہے. اگر اندازہ ہو جائے ولی کو کہ میں ولی ہوں تو اس کا آخری دن ہوتا. اوکے سر, شاعری کے حوالے سے آپ ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطالعہ کیجئے اور اساتذہ سے کسب فیض کیجئے, جو لوگ جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے, اور یہ مت سمجھیے کہ صرف شعر کہہ دینا ہی کافی ہے. شعر اگر آپ کو ہزاروں سال زندہ رہنا ہے تو پھر آپ کو 10-20 سال اساتذہ کی خدمت کرنا ہوگی, ان کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوگا, ان سے سیکھنا ہوگا, کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا, یہ انٹرنیٹ سے ہٹنا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا اسے استفادہ نہ کریں, لیکن بغیر تحقیق کے کہ یہ واقعی وہ بات وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ جتنا میڈیا استعمال ہوتا ہے پروپیگنڈے کے لیے یا اذہان کو بدلنے کے لیے, اس میں وہ سچائی کو چھپا کے یا دیگر طریقوں سے ان کو ایسا موڈیفائی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن دیگر طریقے سے تشکیل پاتے ہیں. اس لیے مناسب یہی ہے کہ پہلے آپ کتابوں کو پڑھیں, کلاسیکل اساتذہ کو پڑھیں, انٹرنیٹ کو بھی یوز کریں, پھر کمپیریٹیولی اپنا ایک مائنڈ کریٹ کریں کہ مجھے میرا مذہب کیا کہتا ہے, میری تہذیب کیا کہتی ہے, یہ بات کیا کر رہا ہے, کون سی. جب آپ ملائیں گے نا تو کوئی نہ کوئی ایک کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے آپ, کون سی بات سچی ہے, کون سی حق ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا درست ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس چیز کو اپنائیں, اندھا دھند تقلید مت کریں کہ جو آپ کو شعر یا افسانہ جس طریقے سے وہاں پہ نیٹ پہ ملتا ہے آپ اٹھا کے اسی طریقے سے کوٹ کر دیں. ٹھیک ہے, یا آپ کو ایک آیت آتی ہے یہ اس کا وظیفہ کر لیں جی 100 مرتبہ, تو آپ بیٹھ جائیں وظیفہ کرنے کے لیے, اس کی چاہے پیچھے سے کوئی بھی سند موجود نہ ہو. لوگوں کے تو بزنس ہے نا, ایسے ہی کاروبار ہے بیسیکلی, وہ آپ کو نیٹ پہ جو ہے نا وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. تو احتیاط کریں اس میں, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. اور اگر کہیں پہ بھول چوک ہوتی ہے تو پوچھ لیں کسی سے, مشورہ کر لیں کسی سے, یا جو ہے نا وہ کسی کتاب سے دیکھ لیں کہ بات کیا ہے. کیونکہ جو بھی مواد پڑا ہوا ہے آپ کے سوشل میڈیا پہ وہ اصل میں کہیں نہ کہیں کتابی صورت میں, اخباری صورت میں یا کسی جگہ پہ موجود ضرور ہے. جی سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جاتے جاتے آپ کو اپنی غزل سنانا چاہیں گے, میری آپ سے گزارش ہے. ایک مختصر بحر کی غزل ملاحظہ فرمائیں کہ در بدر پھرتا ستارہ داغ ہے, روشنی کا استعارہ داغ ہے. کیا بات ہے. اور جانتی ہے خاک کی پوشاک بھی, جانتی ہے خاک کی پوشاک بھی, آدمی کا جسم سارا داغ ہے. کیا بات ہے. اور کیا تجھے معلوم ہے چشم طلب, کیا تجھے معلوم ہے چشم طلب, زندگی کا ہر نظارہ داغ ہے. واہ. اور ہر طرف برپا ہے ایک جشن بہار. آج موسم بہار کے حوالے سے ذرا دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے اس کی. ہر طرف برپا ہے ایک جشن بہار, حسن لالا جبکہ سارا داغ ہے. کیا بات ہے. اور گو غزل نقاش ہم نے بھی کہی, گو غزل نقاش ہم نے بھی کہی, جس کو حاصل ہے اجارہ
दाग है। क्या बात है। शायरी पर जो मोनोपली है, जो अजारादारी है, वो मिर्जा दाग दहलवी की है। उससे बेहतरीन उस्ताद कोई नहीं होगा गजल में। क्या कहना है आपका। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच। आप लोगों की टीम जो है वो, उन्होंने अदब के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं और बाकायदा से इतना वो तकल्लुफ करते हैं, तमाम के साथ, जरूर आपकी काविशें रंग लाएंगी, यकीनन लाएंगी। थैंक यू। और आपका खुद अपना जो अदब का मुतालिया है, उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आप तनकीद को, तख्लीक को, तहकीक को और मौजूदा अहद के अदब को बहुत अच्छा समझती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। फरा, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद थे जनाब खालिद नक्काश साहब, जो बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, जो बहुत ही अशार को बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।